Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as we discussed earlier, that according to design features of human language developed by Charles Hockett, there are 13 properties of human language. So, in the first part of this lecture, we talked about only the first 5 properties. Now, in this second part of the lecture, we are going to talk about the rest of 8 properties, the properties of human language. So, property number 6 is language is a means of communication. Language is a very important means of communication between humans. One can communicate his or her ideas, emotions, beliefs, or feelings to the others as they share a common code that makes up the language. Clear? तो लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का, बातचीत का, एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग्स, इमोशंस और आइडियाज़ शेयर करने का एक कोड है, एक ज़रिया है. ठीक है. नो डाउट देयर आर मेनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमंस लाइक जेस्चर्स, नोड्स, विंग्स, फ्लैग्स, स्माइलीज, हॉर्न्स, shorthand, Braille alphabet, mathematical symbols, Morse code, sirens, sketches, maps, acting, miming, dancing, etc. ये और जो gestures, notes और codes और wings और flags, ये और भी तरीके हैं. But all these systems of communications are extremely limited, or they too in turn depend upon language only. ये जो हम बाकी जेस्चर्स और पोस्चर्स और सिमिलीज और सायरन्स और हॉर्न्स, मैप्स वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं, ये भी लैंग्वेज के मोहताज होते हैं. ठीक है. ये लैंग्वेज के बगैर एक्सप्लेन नहीं होते. वो भी तरीके हैं, लेकिन लैंग्वेज इटसेल्फ एक पूरा सिस्टम है. They are not as flexible, comprehensive, perfect and extensive as languages. वो लैंग्वेज की तरह फ्लेक्सिबल या comprehensive या extensive नहीं है. ठीक है. लैंग्वेज को तो और तरीक़ों से भी एक्सप्लेन, एक बात किसी को समझ नहीं आ रही तो हम लैंग्वेज ही के ज़रिए और अल्फाज के ज़रिए हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन ये जो दूसरे तरीक़े हैं कम्युनिकेशन के, इसके ज़रिए ये इतना ज़्यादा कम्प्रिहेंसिवली, परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं हो सकता. Language is so important form of communication between humans that it is difficult to think of a society without language. एक सोसाइटी का, हम लैंग्वेज के बगैर एक सोसाइटी का तस्वुर भी नहीं कर सकते. ठीक है. विदाउट लैंग्वेज देयर इज़ नो सोसाइटी. क्लियर. इट gives shape to people's thoughts and guides and controls their entire activity. It is a career of civilization and culture as human thoughts and philosophy are conveyed from one generation to the other through the medium of language. ठीक है. अब एक हिस्ट्री और फिलॉसफी और सिविलाइजेशन, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज ही के ज़रिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है ना वो ट्रांसमिट होती है. ठीक है. वहाँ तक पहुँचती है. लैंग्वेज इज़ ubiquitous in the sense that it is present everywhere in all activities. ठीक है. It is as important as the air we breathe and is the most valuable possession of man. लैंग्वेज जो है ना ये बस जब से इंसान वजूद में आए, जब से ये दुनिया वजूद में आई, तब से लैंग्वेज मौजूद है. और ये इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ऑक्सीजन लेना, जिस तरह सांस लेना इंसान के लिए ज़रूरी है, तो इसी तरह लैंग्वेज भी इंतहाई ज़रूरी है. अब animals too have their system of communication, but their communication is limited to a very small number of messages like hunger, fear and anger. ठीक है. अब जानवरों की भी ऑफ कोर्स एक कम्युनिकेशन का एक तरीक़ा होता है. ठीक है. लेकिन वो बहुत लिमिटेड होता है. जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दे फील हंगर, अगर उनको भूख लगती है तो उसका एक कुछ एक तरह के सिम्बल्स होते हैं, या वो इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, या इस तरह की टांगे ऊपर कर देते हैं, या सींग हिलाते हैं, या दुम हिलाते हैं. तो इसका एक तरीक़ा होता है.
فیئر ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک ڈینجر ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے جانور نے اٹیک کرنا ہے, یا کوئی اور قسم کا خطرہ ہوتا ہے. یہ جو فلڈز آتے ہیں یا زلزلے آتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, یا اینگر. تو یہ ان کے جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. ان کے کچھ بس ایک طرح کے کچھ نشان ہے یا سمبلز ہیں, جس طرح دم ہلانا یا سینگ ہلانا, ٹھیک ہے, یا اچھل کود کرنا, ٹھیک ہے, یا کچھ قسم کی آوازیں نکالنا. بس یہی کچھ 4-5-6 قسم کے ان کے یہ کمیونیکیشن ہے. باقی وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتی ہے. ان دا کیس آف ہیومنز the situation is entirely different. Human beings can send an infinite number of messages to their fellow beings. It is through language that they store knowledge, transfer it to the next generation, and yoke the present, past, and the future together. اب ہیومن کمیونیکیشن سسٹم جو ہے نا, ہیومن لینگویج جو ہے نا, وہ جانوروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. اب ہیومن جو ہے نا وہ جانوروں کے مقابلے میں انفینٹ نمبر آف میسیجز کین پروڈیوس, کین اٹر, ٹھیک ہے. اب جانوروں کے محدود قسم کی کمیونیکیشن سسٹم ہے, اور ہیومن جو ہے نا وہ لامحدود جملے اور میسیجز اور اس طرح کے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اب اور یہ لینگویج ہی ہے جس کے ذریعے ہم ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک سارا نالج جو ہے نا وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں. اور ہیومن بینگ جو ہے نا وہ پریزنٹ کے بارے میں, پاسٹ کے بارے میں, فیوچر کے بارے میں, سب چیزوں کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں. جانور اس طرح نہیں کر سکتے. سو دس واز پراپرٹی نمبر 6 آف ہیومن لینگویج. Now property number 7, language is a system of systems. Clear? So language is not an amorphous, means disorganized or chaotic combination of sounds. اب لینگویج اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک ہیزٹ یا ڈسآرگنائزڈ یا chaotic قسم کا ایک کمبینیشن ہے. اس میں اس طرح نہیں ہے. جو فار ایگزامپل ساؤنڈس ہے تو ہر قسم کے ساؤنڈ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑتے. لائک any brick may be used anywhere in a building, but it is not so with sounds or graphic symbols standing for the sounds of a language. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ہم نے ایک بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو ہمارے پاس بریکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ایک بریک کو ہر جگہ پر فٹ کر سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں. لیکن لینگویج میں ساؤنڈ جو ہے نا وہ ہر جگہ پر فٹ نہیں ہو سکتے. اس کا ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے. Sounds are arranged in a certain fixed or established systematic order to form meaningful units or words. وہ اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, ڈسٹنکٹیو فیچرز جسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ ساؤنڈ جو ہے نا وہ اکٹھے آ سکتے ہیں, کچھ ساؤنڈ جو ہے نا اکٹھے نہیں آ سکتے. اس کا ایک کمبینیشن ہے, ٹھیک ہے. Similarly, words are also arranged in a particular system to frame acceptable meaningful sentences. اب یہ ہے کہ ایک ورڈز بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح ایک SVO ہے, سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم ورب کو پہلے لگا دیں یا آبجیکٹ کو پہلے لگا دیں اور ورب کو بعد میں لگا دیں. اس طرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس کا ایک پیٹرن ہے. دیز سسٹمز آپریٹ ایٹ 2 لیولس. یہ جو سسٹم ہے نا فونولوجیکل اور سنٹیکٹک لیول جو ہے نا, سنٹیکٹیکلی اور فونولوجیکلی یہ ایک کمبینیشن ہے, ایک پیٹرن کے ذریعے یہ ساؤنڈس جڑ جاتے ہیں, وہ الفاظ بناتے ہیں, اور پھر سنٹیکٹک جو سینٹیکس ہے اس کے حساب سے پھر ورڈز کمبائن ہوتے ہیں اور سینٹینسز جو ہے نا وہ بنتے ہیں, اور پھر اس طرح کمیونیکیشن جو ہے نا وہ آگے جاتا ہے. Now, at the phonological level, for example, sounds of a language appear only in some fixed combination. Phonological level پہ جو sounds ہیں نا ایک fixed combination ہے, ایک fixed pattern ہے, اس حساب سے ہم sounds کو جڑتے ہیں اور پھر words بنتے ہیں. There is no word, for example, that starts with B and Z. B اور Z اس کے جو sounds ہیں, یہاں پر آپ کو کہیں پر بھی یہ combination ملنے کو نہیں ملے گا کہ جس کو جو بی اور زیڈ سے شروع ہوتے ہیں. اس طرح ایل اور آر سے, اس طرح زیڈ اور ایل سے. آپ کہیں پر بھی دیکھ لو, سارے ڈکشنری چھان لو, وہیں پر یہ جو کمبینیشن ہے بی زیڈ ایل آر یا زیڈ ایل, اس طرح کی کمبینیشن آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گی. There is no word that begins with an igma sound and ends with ha sound. اب انگلش میں یہ بھی ہے کہ igma sound سے کہیں پر بھی لفظ شروع نہیں ہوتا,
اور آپ کو انگلش پر کہیں بھی نہیں ملے کہ ہاں ساؤنڈ پہ کہ کوئی بھی لفظ جو ہے نا وہ ختم ہوا ہو. تو یہ اس کا ایک لیول، ایک کمبینیشن کا پیٹرن ہے، اسی پیٹرن پہ چل کے یہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ ملتے ہیں اور الفاظ جو ہے نا وہ بناتے ہیں. یہ تو ہوگا فونولوجیکل لیول. اب سملرلی ورڈس ٹو کمبائن ٹو فارم سینٹینسز اکارڈنگ ٹو سرٹن کنونشن، گرامیٹیکل اور اسٹرکچرل رولز جو ہوتے ہیں آف دا لینگویج. دا سینٹینس فار ایگزامپل دا ہنٹر شوٹ دا ٹائیگر ود اے گن. دا ہنٹر شوٹ دا ٹائیگر ود اے گن از ایکسیپٹیبل. اب یہ پیٹرن جو ہے نا یہ تو ایکسیپٹیبل ہے، بٹ دا سینٹینس دا ٹائیگر شوٹ اے گن ود ہنٹر دا، یہ کمبینیشن جو ہے نا یہ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایز دا ورڈ آرڈر in the later sentence does not conform the established language conventions. اب یہ وہ جو ایس وی او پیٹرن ہے، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ اور اسی طرح پھر کمپلیمنٹ، وہ جو کنونشن ہے، وہ جو پیٹرن ہے سینٹنس لیول کا، وہ اس کنونشن کو یہ پورا نہیں کرتے، اس لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. Now language is thus called a system of system as it operates at the two levels discussed above. جس طرح ہم نے یہ ڈسکس کیا نا کہ یہ جو 2 لیولس ہوتے ہیں، فونولوجیکل لیول اور سنٹیکٹک لیول، تو یہ اگر پورے ہوتے ہیں تو پھر لینگویج کمیونیکیشن جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے. اگر یہ پورے نہیں کرتا تو پھر وہ پیٹرن ہی نہیں بنتا. Clear? This property of language is also termed duality by some linguists. اس طرح جب ہم نے یہ وہ پہلے پارٹ میں duality ڈسکس کیا تو یہ اور وہ تقریباً ایک ہی بات ہے کہ اس کو duality بھی کہتے ہیں اور اس کو system of systems بھی کہتے ہیں. This makes language a very complex phenomenon. Every human child has to master the conventions of the language he or she learns before being able to successfully communicate with other members of the social groups in which he or she is placed. ٹھیک ہے، اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے مائنڈ میں ایک یہ یونیورسل پیٹرن پہلے سے پڑا ہوتا ہے، تو اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو یہ سوشل کنونشنز جو لینگویج کا فونولوجیکل لیول ہوتا ہے اور سنٹیکٹک لیول ہوتا ہے، پھر اسٹرکچرز ہوتا ہے، اس کو جس سوسائٹی میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اسی لینگویج میں پھر اس کو یہ فونولوجیکل کی فونولوجی کے پیٹرنز اور اس طرح سینٹیکس اور مورفولوجی کے جو پیٹرنز ہیں اس کو دیکھنی پڑتی ہے اور پھر اس کو آگے جا کے اس کو یہ کمیونیکیشن میں پھر ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے، سو دیٹس وائی دس از کالڈ دیٹ لینگویج از اے سسٹم آف systems. Clear? So this was property number 7. Now property number 8, language is systematic. ٹھیک ہے، لینگویج کس طرح سسٹمیٹک ہے؟ although language is symbolic yet its symbols are arranged in a particular system. یہ پہلے پراپرٹی میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ لینگویج جو ہے نا یہ سمبولک ہے، یہ جو ساؤنڈز وغیرہ ہیں ان کی اپنے اپنے سمبلز ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ایک پیٹرن کے ذریعے ایک اسٹرکچر میں اس کو فٹ کرتے ہیں، اس کو ارینج کرتے ہیں. all languages have their system of arrangement. ٹھیک ہے، ہر ایک لینگویج میں اس کے ارینجمنٹ، جس طرح انگلش میں ایس وی او ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، اس طرح اردو میں ایک اور پیٹرن ہے میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ آبجیکٹ اور ورب، اس کو ایس او وی ایک اور پیٹرن ہے کہ کسی میں او وی او ہوتا ہے، کس میں ایس وی او ہوتا ہے، کس میں او وی ایس ہوتا ہے. ہر لینگویج کا ایک الگ ارینجمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دو سمبلز ان ایچ ہیومن لینگویج آر فائنائٹ، they can be arranged infinitely. اب ہر لینگویج کی سیمبل جو ہے نا وہ فائنائٹ نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل انگلش کے 44 ساؤنڈز ہیں اور 24 لیٹرز ہیں، اسی طرح اردو کی 36 لیٹرز ہیں، اس طرح پشتو کے 44 لیٹرز ہیں. لیکن ان لیٹرز اور ساؤنڈز جو ہے نا یہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کو پھر ہم انفائنائٹلی اس سے پھر کاؤنٹ لیس لاتعداد الفاظ بنتے ہیں اور ان الفاظ کو ہم پھر اسٹرکچر میں فٹ کرتے ہیں اور اسی طرح آگے جا کے پھر یہ پورا کا پورا لینگویج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از ٹو سے وی کین پروڈیوس این انفینٹ سیٹ آف سینٹینسز بائی فائنائٹ سیٹ آف سمبلز. جس طرح میں نے ڈسکس کیا. ایوری لینگویج از اے سسٹم آف سسٹمس. آل لینگویجز ہیو فونولوجیکل اینڈ گرامیٹیکل systems and within a system there are several subsystems. ٹھیک ہے، ہر سسٹم میں جو ہے نا یہ فونولوجیکل اور گرامیٹیکل سسٹمز ہوتے ہیں، لیکن پھر آگے جا کے پھر سب سسٹمز بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ود ان دا گرامیٹیکل سسٹم وی ہیو مورفولوجیکل اینڈ سنٹیکٹک سسٹم
And within these two subsystems, we have several other systems, such as those of plural, of mood, of aspect, of tense. ठीक है. अब जिस तरह हमने डिस्कस किया ना कि फोनोलॉजिकल सिस्टम होता है और सिंथेटिक सिस्टम होता है, ग्रामेटिकल सिस्टम होता है, तो फिर ग्रामेटिकल सिस्टम के अंदर जो सब सिस्टम है वो मॉर्फोलॉजिकल होता है, मॉर्फोलॉजी के लेवल तक, और फिर सिंथेटिक सेंटेंस लेवल तक होता है. तो इस तरह जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजिकल लेवल तक ये करना है कि हमने क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल किस तरह बनाना है, और फिर वर्ब फॉर एग्जांपल है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म किस तरह बनाना है, तो उसके अलग अलग पैटर्न्स हैं. ठीक है. अब फिर सिंथेटिक लेवल तक जो है ना वो मूड किस तरह होगा, एस्पेक्ट किस तरह होगा, टेंसेस किस तरह होगा, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है. इसी तरह ये जो एस्पेक्ट होती है ये सिंपल है, ये प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है. तो ये सारी चीज़ें उसमें फिर सब सिस्टम्स होते हैं. सो दैट्स वाई वी से दैट लैंग्वेज इज़ सिस्टमेटिक. ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है. ठीक है. सो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 8, लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 9, लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली वोकल. इसका क्या मतलब है कि देखो लैंग्वेज की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है स्पीकिंग और एक होता है राइटिंग. ठीक है. तो अब लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली वोकल. वोकल का मतलब होता है कि ये स्पोकन है. ठीक है. प्राइमरीली इट इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू साउंड्स. ठीक है, थ्रू लेटर्स. अब राइटिंग जो है ना, राइटिंग वो लेटर्स के ज़रिए, और स्पीकिंग जो है ना वो साउंड्स के ज़रिए होता है. ठीक है. सो लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली मेड अप ऑफ वोकल साउंड्स ओनली प्रोड्यूस्ड बाय फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. इन द बिगनिंग इट मस्ट हैव अपीयर्ड एज वोकल साउंड्स ओनली. क्योंकि जब लैंग्वेज शुरू हुआ, जब इस दुनिया में पहला इंसान आया, तो यकीनन ये है कि उसने राइटिंग के ज़रिए नहीं बल्कि उसने वोकल साउंड्स के ज़रिए पहले जो अल्फाज और जुमले और लैंग्वेज जो है ना वो पहले वोकल साउंड्स के ज़रिए जो है ना वो उन्होंने प्रोड्यूस किया. राइटिंग मस्ट हैव कम मच लेटर. वो बहुत अरसे बाद, हज़ारों साल बाद जो है ना फिर इस दुनिया में राइटिंग आई है. पहले जो है ना वो स्पीकिंग आई है और वोकल साउंड्स के ज़रिए लैंग्वेज इस दुनिया में आई है. इज़ एन इंटेलिजेंट अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट वोकल साउंड्स. राइटिंग इज़ ओनली द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज. राइटिंग जो है ना वो सिर्फ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम लेटर्स के ज़रिए और फिर वर्ड्स और इसी तरह जुमले के ज़रिए लिखते हैं. लेकिन सबसे पहले उसको हम वोकली मुँह के ज़रिए उसको हम प्रोड्यूस करते हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस विच कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टुडे इन द स्पोकन फॉर्म. आज भी दुनिया में बहुत सारी ज़बानें इस तरह है कि उसकी जो है ना वो राइटिंग पैटर्न नहीं है, वो अभी भी उसकी राइटिंग सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ वर्बल है. अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और फिर आगे जाके जब से वो ज़बान आई है तो अभी तक उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है. वो फिर इसी तरह स्पीकिंग के ज़रिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हुई है. दे डू नॉट हैव अ रिटन फॉर्म. उसकी कोई भी राइटिंग फॉर्म नहीं है. अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक फर्स्ट. एक बच्चा जब पैदा हो जाता है ना तो वो पहले स्पीकिंग सीखता है, पहले वो अल्फाज सीखता है और ट्रांसलेट करता है. ठीक है. और वो स्पीकिंग सीखता है पहले. राइटिंग कम्स मच लेटर. वो बाद में फिर जाके जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो राइटिंग सीखता है. ऑल्सो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम अ मैन स्पीक्स मच मोर देन ही राइट्स. अब पूरी ज़िंदगी में इंसान बोलता ज़्यादा है और लिखता कम है. ठीक है. द टोटल क्वांटम ऑफ स्पीच इज़ मच लार्जर देन द टोटल क्वांटम ऑफ राइटिंग मटीरियल. पूरी ज़िंदगी में इंसान की जो है ना वो कही हुई बातें जो है ना वो ज़्यादा होती है राइटिंग के मुकाबले में. ठीक है. पूरी ज़िंदगी में इंसान बोलता ज़्यादा है और लिखता कम है. तो इसी वजह से ये बोला जाता है कि राइटिंग इज़ प्राइमरी एंड राइटिंग इज़ secondary. It is because of these reasons that some linguists say that speech is primary, writing is secondary. ठीक है. कि बोलना पहले
اور لکھنا بعد میں. پرائمری اور سیکنڈری کا یہی مطلب ہے. رائٹنگ ڈڈ ہیو ون ایڈوانٹیج اوور اسپیچ. اٹ کوڈ بی پریزروڈ ان بکس اینڈ ریکارڈس. اب رائٹنگ کا ایک یہ فائدہ ہے اسپیکنگ سے زیادہ کہ اس کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے کتابوں میں اور ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. بٹ ود دا انوینشن آف میگنیٹک ٹیپس اور آڈیو کیسٹس اٹ ہیز لاس دا ایڈوانٹیج ٹو. لیکن جب سے یہ اور میگنیٹک ٹیپس اور آڈیوز اور اب یہ ویڈیوز اور کیمراز وغیرہ یہ ساری چیزیں بنی ہیں نا تو وہ ایڈوانٹیج بھی ختم ہو گئی. اب جو ہے نا اسپیچ کا رائٹنگ کے اوپر جو ہے نا زیادہ اہمیت ہے. دا ایج اولڈ proverb pen is mightier than the sword does not hold much ground when one finds that the spoken words at the beck and call of a reality good orator can do much more than a pen. اب یہ ایک کہاوت ہے کہ پین از mightier than a sword کہ پین جو ہے نا وہ تلوار سے زیادہ طاقتور ہے. اب یہ جو اوریٹر ہوتے ہیں یہ جو اچھے اچھے مقرر ہوتے ہیں اس کے باتوں میں زیادہ اثر ہوتا ہے نہ کہ لکھائی میں. یا دیکھو ایک بندہ ہے جو ہے نا وہ ایک آرٹیکل لکھتا ہے وہ ایک کتاب لکھتا ہے تو اس آرٹیکل اور اس کتاب میں اتنا زیادہ جو ہے نا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا ایک پر اثر مقرر جو ہوتا ہے اس کے باتوں میں اثر ہوتا ہے. جس طرح جسٹ تھنک آف دا مارک Antony's speech and Julius Caesar that inspired the whole mob into action and spurred them on a mood of frenzy to burn and kill the enemies of Julius Caesar. اس طرح یہ جولیس سیزر ایک ڈرامہ ہے آگے جا کے انگلش لٹریچر میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ لو گے تو اس میں جو مارک اینٹونیز ہوتا ہے وہ اپنے اسپیچ کے ذریعے وہ سارے جو بکھرا ہوا جو موب ہوتا ہے ہجوم ہوتا ہے اس کو اکٹھا کرتے اس کو اکساتا ہے اور پھر وہ جو جولیس سیزر کے جو دشمن ہوتے ہیں اس کو مارتے ہیں. تو وہ اپنی اوریٹری کے ذریعے اپنی تقریر کے ذریعے اپنے جو بولنے کا فن ہے اس کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو اکساتا ہے اور لوگوں میں جذبات ڈالتا ہے. ٹھیک ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور پھر وہ جولیس سیزر کے جو دشمن ہوتے ہیں ان سے وہ بدلہ لیتے ہیں. اسی طرح یہ جو کنگ مارٹن لوتھر ہے اس کی جو تقریریں ہیں وہ اس نے ایک بکھرے ہوئے ہجوم میں جان ڈال دی اور وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے. تو یہ اب اسپوکن جو ہے نا اسپیچ جو ہے نا اس کا زیادہ اثر ہے نہ کہ رائٹنگ کا. نمبر آف ماڈرن گیجز لائک دا ٹیلی فون دا ٹیپ ریکارڈر دا ڈکٹا فون only go to prove the primacy of speech or writing. اور اب تو یہ انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا اور یہ یوٹیوب اور اسی طرح کے ٹک ٹاک اور یہ جو ویڈیوز ہیں اس میں تو اسپیچ ہوتا ہے نا اس میں تو رائٹنگ نہیں ہوتا. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اسپیچ کی جو پرائمیسی ہے وہ رائٹنگ وہ ثابت کرتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ جو پراپرٹی تھی یہ والی پراپرٹی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. Now property number 10 language is non-extensive and convention. اب اس بات کا کیا مطلب ہے. No language was created in a day out of the mutually agreed upon formula by a group of humans. Language is the outcome of evolution and convention. ٹھیک ہے. اب لینگویج جو ہے نا ایک دن میں نہیں پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک دن میں اس کو نہیں بنایا گیا ہے. یہ ایک ایولیوشن پروسیس ایک ارتقاء کے عمل سے گزرا ہے اور پھر یہ کنونشن بن جاتا ہے. اب یہ کیا ہے نان ایکسٹینٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو ہے نا وہ زبان سیکھتا ہے بلکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے والدین سے اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ باقاعدہ وہ زبان سیکھتا ہے جس معاشرے میں جس گھر میں وہ پلا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل if child is born here so of course he would speak پشتو. اب ایک بچہ اگر یہاں پر پیدا ہوتا ہے تو وہ پشتو بولے گا. if baby is born in England so of course he would speak English. اگر بچہ انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ انگلش بولے گا. if a child is born in Saudi Arabia so he would of course speak Arabic. ایک بچہ اگر سعودی عرب میں پیدا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر بڑا ہوتا ہے تو وہ یقیناً عربی بولے گا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے فار ایگزامپل if a child is born here and if he is a few days old
old or he's a few months older, fine, and he is taken to England, so of course then he would speak English, not Pashto. ایک بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر اور پھر وہ کچھ دنوں کا ہوتا ہے یا مہینوں کا ہوتا ہے یا 1 2 3 سال کا ہوتا ہے، اور وہ اس کو انگلینڈ لے جایا جاتا ہے، تو آف کورس پھر وہ انگلش بولے گا کیونکہ وہ اسی معاشرے میں اسی سوسائٹی میں پلتا پھولتا ہے اور وہیں سے وہ زبان سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ یہ زبان جو ہے نا یہ پھر ایک روایت بن جاتی ہے کیونکہ لینگویج کا سوسائٹی اور کلچر کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن ہے. اب اینیملس انہیرنٹ دیئر سسٹم آف کمیونیکیشن بائی ہیریڈیٹی، ہیومنس ڈو ناٹ. ٹھیک ہے. اب اینیمل جو ہے نا، جانور جو ہے نا، وہ اپنا جو کمیونیکیشن سسٹم جو ہوتا ہے اس کو وراثت میں ملتی ہے، لیکن ہیومن بینگس کو نہیں ملتا. ہیومن انسان جو ہے نا وہ جہاں پر بڑا ہوتا ہے، جس معاشرے میں پلتا پھولتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بولتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو والدین ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ جو زبان بولتے ہیں، انسان وہی زبان سیکھتا ہے اور پھر وہی ساری عمر بولتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. سو دس واز پراپرٹی نمبر 10. لینگویج از نان ایکسٹینٹیو اینڈ کنونشن. Now, property number 11. Language is unique, creative, complex, and modifiable. Language is a unique phenomena of the earth. ٹھیک ہے. اب زمین پر یہ ایک یونیک فینومینا ہے. Other planets do not seem to have any language, although this fact may be unvalidated if we happen to discover of talking generation on any other planet. But so far there is no evidence of the presence of human of language on the moon. ٹھیک ہے. اب یہ جو لینگویج کا خاصہ ہے نا، یہ صرف زمین پر موجود ہے. ہمیں کسی اور پلینٹ پہ یا کسی اور گلیکسی میں ابھی تک کوئی شواہد نہیں ملے ہیں جہاں پر ہیومن بینگس یا ہیومن کی جو لینگویج ہے وہ اسی طرح کی زبان جو ہے نا وہ دوسرے سیاروں پر بولی جاتی ہوں. ایچ لینگویج is unique in its own sense. By this we do not mean that language do not have any similarities or universals. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لینگویجز میں سملیرٹیز یا یونیورسلس موجود نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل یہ جو اردو اور ہندی ہے یہ کتنے ایک دوسرے سے ملتی ہے. اسی طرح پشتو اور پارسی جو ہے نا ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں جرمن اور ڈچ لینگویجز ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ملتی ہے. اسی طرح اسپینش اور پرتگیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ملتی ہے. تو یہ موجود ہے، سملیرٹیز اور یونیورسلز سارے لینگویجز میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی یہ سارے لینگویجز جو ہیں نا یہ اپنے پیٹرن میں بہت زیادہ یونیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کریٹیو ہوتے ہیں. کریٹیو یہ اس کا کریٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو کریٹیوٹی کا ہم نے ایک پراپرٹی ڈسکس کی کہ ہم کبھی کبھار اسی طرح کے جملے بولتے ہیں جو ہم نے کبھی نہ سنے نہیں ہوتے پہلے. یہ ایک یونیک اور نئے قسم کے جملے ہوتے ہیں جو ہم بولتے رہتے ہیں اور پھر اس کو ہم سمجھ بھی جاتے ہیں. کمپلیکس سسٹم اس وجہ سے ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ساؤنڈز جڑتے ہیں، پھر ساؤنڈ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے پھر الفاظ کو ہم جڑتے ہیں، ان سے جملے بنتے ہیں، اور پھر وہ جملے جو ہیں نا وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پاسٹ کے لیے الگ ہے، پریزنٹ کے لیے الگ ہے، فیوچر کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے. فارمل ہے، انفارمل ہے. تو یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے. اور موڈیفائبل کا یہ مطلب ہے کہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے. فار ایگزامپل اولڈ انگلش از ڈفرینٹ فرام ماڈرن انگلش. سملرلی اولڈ اردو از ڈفرینٹ فرام ماڈرن اردو. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ لینگویج میں ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ چینجز ہوتے رہتے ہیں. ساؤنڈ جو پروننسیشن ہے اس میں ہوتے ہیں، الفاظ میں کہ اسپیلنگ میں چینجز ہوتے ہیں، اسٹرکچر میں چینجز ہوتے ہیں. اسی طرح میننگز میں بھی چینجز آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک 200-300 سال پہلے ایک لفظ کا ایک مطلب ہوتا تھا، اب 200-300 سال پہلے اس کا ایک الگ مطلب ہے. تو میننگز میں بھی چینجز آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیٹ واز کوالٹی نمبر 11. ناؤ پراپرٹی نمبر 12. لینگویج از بوتھ لنگوسٹک اینڈ کمیونیکیٹیو کمپیٹنس. ٹھیک ہے. اب لنگوسٹک اور کمیونیکیٹیو کمپیٹنس کا کیا مطلب ہے؟ لنگوسٹک کمپیٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مائنڈ میں ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک یونیورسل سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گرامر کا سسٹم ہوتا ہے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ ہی عرصے میں پھر وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور اس میں جس معاشرے میں وہ بڑا ہوتا ہے تو اسی لینگویج کی جو رولس ہوتے ہیں، جو یونیورسل رولس ہوتے ہیں، اس کی جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، اس کا جو گرامیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ایک لنگوسٹک سسٹم بن جاتا ہے. تو وہ یہ کیا ہے، ایک سائیکولوجیکل ہوتا ہے. ایبسٹریکٹ لیول کا جو لینگویج لیول ہوتا ہے مائنڈ میں، اس کو لنگوسٹک کمپیٹنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کمیونیکیٹو کمپیٹنس کیا کسے کہتے ہیں؟ کمیونیکیٹو کمپیٹنس جو ہے نا، وہ سوسیولوجیکل کنسیڈریشن کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ جو ہے نا وہ زبان سیکھ جاتا ہے، لیکن اس نے پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ لینگویج کس طرح استعمال کرنا ہے، کس موقع پر فارمل لینگویج استعمال کرنا ہے اور کس موقع پر انفارمل لینگویج استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. گھر پر کس طرح زبان بولنی ہے، اسکول میں کس طرح زبان بولنی ہے، حجرے میں کس طرح زبان بولنی ہے، مسجد میں کس طرح زبان بولنی ہے. تو اور بڑوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم آمنے سامنے ہوتے ہیں، فیس ٹو فیس کس طرح کمیونیکیشن کرنی ہے، فون پہ کس طرح کمیونیکیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے سوشل فیکٹرز ہیں. تو ہیومن بینگس کو، انسانوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ لینگویج جو ہے نا، یہ جو فونولوجیکل لیول پہ ہوتا ہے یا مورفولوجیکل اور سنٹیکٹک لیول پہ ہوتا ہے، تو وہ تو لنگوسٹک کمپیٹنس ہو گیا. پھر کہاں پر کس طرح لینگویج بولنی ہے، یہ کمیونیکیٹو کمپیٹنس ہے. تو کمیونیکیٹو کمپیٹنس میں یہ لنگوسٹک کمپیٹنس بھی آتا ہے، اس میں سوشیو لنگوسٹک کمپیٹنس بھی آتا ہے، اس میں ڈسکورس کمپیٹنس بھی آتا ہے. تو یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے. اس پہ میں ایک الگ لیکچر بھی آپ لوگوں کو دوں گا کہ واٹ از لنگوسٹک کمپیٹنس، کمپیٹنس اور پرفارمنس میں کیا فرق ہے، اور کمیونیکیٹو کمپیٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے. سو دس واز property number 12. Now, the final and last property of human language is that language is human and structurally complex. ٹھیک ہے. No species other than humans has been endowed with language. اب انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوقات کو جو ہے نا، یہ ہیومن کی کوالٹی، ہیومن کی جو بلیسنگز ہیں، یہ نہیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. Animals cannot acquire human language because of its complex structure. Humans cannot acquire human language because of its complex structure and their physical inadequacies. ٹھیک ہے. اب جانور جو ہے نا، وہ انسان کی لینگویج کو نہیں سیکھ سکتا، اس کو اکوائر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہیومن لینگویج جو ہے نا، اس کا بہت زیادہ کمپلیکس اسٹرکچر ہے. اس کی جو فزیکل انیڈیکویسیز ہیں، یہ بہت زیادہ مشکل ہے. جانور یہ نہیں سیکھ سکتے، جانور جو ہے نا یہ ایکوائر نہیں کر سکتے. Animals do not have the type of brain which the human beings possess. اب جانوروں کے پاس جو مائنڈ ہے، برین ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح انسانوں کے پاس ہے. And their articulatory organs are not also very much different from those of the human beings. اس کے جو articulatory organs ہے، جس طرح زبان ہے، منہ ہے، ٹھیک ہے، نوز ہے، لیرنگس اور پیرنگس، یہ سارے جو articulatory آرگنز ہیں ہیومن بینگس کے پاس، یہ جانوروں کے پاس نہیں ہے. تو اس طرح وہ ہیومن لینگویج کو پروڈیوس نہیں کر سکتے. Furthermore, any system of animal communication does not make use of the quality of features that is of concurrent system of sounds and meanings. ٹھیک ہے. اب اینیملز لینگویج میں یہ ساؤنڈ سسٹم اور یہ مارفولوجیکل سسٹم اور یہ سنٹیکٹک سسٹم جو ہے نا، یہ موجود نہیں ہے، اس لیے وہ بھی ہیومن کی طرح، انسانوں کی طرح وہ بات چیت نہیں کر سکتے. ہیومن لینگویج از open-ended, extendable and modifiable, whereas the animal language is not. ٹھیک ہے. اب انسانوں کی جو لینگویج ہے، انسانوں کی جو زبان ہے، وہ open-ended ہے. open-ended means وہ ایک جملے کو کئی طریقوں سے، ایک میسج کو کئی طریقوں سے بول سکتے ہیں. ایکسٹینڈیبل، وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ محدود جو سسٹم ہے، اس کو محدود ساؤنڈز ہے، لیٹرز ہیں، اس سے ہم کاؤنٹلیس نمبرز آف ورڈز اور سینٹینسز پروڈیوس کر سکتے ہیں. موڈیفائیبل یہ ہے کہ ہم یہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن اینیمل لینگویج جو ہے نا، وہ بس
جب سے دنیا بنی ہے تو یہ اینیمل لینگویج وہی کیا وہی ہے، وہ چینج نہیں ہوتا، جبکہ انسانوں کا جو لینگویج ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اوکے، سو دیز ور the 13 properties of human language that distinguishes human language from animal languages. ٹھیک ہے، یہ 13 جو پراپرٹیز ہیں ڈیزائن فیچرس کے، یہ انسان کی لینگویج کو جانوروں کی لینگویج سے ممتاز بناتی ہے، الگ بناتی ہے. سو یو ہیو ٹو فوکس آن دیز، watch this video again and again and try to focus on these properties of human language. Thank you very much. See you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.